अस्सलाम वालेकुम। बेली राजपूतां की मलका बाय निमरा अहमद, एपिसोड 14। वो आहिस्ता से चलती करीब आई। रामनाथ ने सीढ़ी बग्घी के साथ लगाई। वो धीरे धीरे जीनों पे कदम रखती ऊपर चढ़ने लगी। उसकी सफ़ेद चोटी के सुनहरी पखराज शाम की मध्यम रोशनी में मांद पड़ गए थे। उसने बग्घी का दरवाज़ा खोला, पर्दा हटाया, अंदर बैठी। एक आखिरी निगाह हवेली पे डाली, रूपा को हाथ हिलाया और पर्दा गिरा दिया। रामनाथ ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी नशिस्त संभाल ली। रूपवती बग्घी को दूर होते देखती रही। उसका हाथ फिजा में बुलंद रह गया था। बग्घी दरख्तों के बीच घिरी सड़क पे दौड़ती जा रही थी। वो बेली के जंगल के दरख्त ऊंचे, इतने घने कि रोशनी घास को छू ना पाती थी। अंधेरा ढलने लगा था जब बीच सड़क पे बग्घी का रास्ता चंद घुड़सवारों ने रोक लिया। रामनाथ ने सरहद से लगाम खींची, घोड़े हिनहनाए और बग्घी रुक गई। नीचे उतरो। 3 घोड़ों से सवार उतरकर पहलवान रामनाथ के सामने आए। रामनाथ तजब्जब से एक नज़र पीछे देकर नीचे उतरा। साथ कौन है? बरछियत अपनी बर्छी बुलंद किए गुराया। मेम साहब हैं, शहर जा रहे हैं। उसे पिछला तजर्बा याद था, सो फर कहने लगा। बरछियत ने दस्ती बरदार को देखकर आंख से इशारा किया, फिर रामनाथ की तरफ मतवज्जा हुआ। मेम साहब से बोलो अपना जेवर उतार कर हमारे हवाले कर दे। इसी पल बग्घी का दरवाज़ा अंदर से खुला। उस मरमरी हाथ ने पर्दा हटाया और गहरे होते अंधेरे में उसका चेहरा मध्यम सा नजर आया। कौन है रामनाथ? राहजन है मालकिन, कहते हैं जेवर उतार दें। रामनाथ बेबस सा खड़ा था। माया के लबों पे मगमूम सी मुस्कुराहट भर गई। उसने दोनों हाथ गर्दन के पीछे ले जाकर अपने हार का हुक खोला और उसे गर्दन से अलहदा करके रामनाथ की तरफ बढ़ाया। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और हार ले लिया। इसी पल वो सफ़ेद घोड़ा गांव के रास्ते से भागता हुआ उन तक आया, जिसको माया की आदत पड़ गई थी। ठहरो, रुको। आने वाले ने चेहरा स्याह डाटे में छुपा रखा था और अंदाज में तलखी थी। उसने एक नज़र पहलवान के हाथ पे डाली जिसमें हार था और दूसरी खशमगी निगाह अपने साथियों पे। ये अपनी मालकन को वापस कर दो। वो सामने देखकर सख्त लहजे में बोला तो माया की मुस्कुराहट गहरी हो गई। तुम मुझे क्या क्या वापस करोगे बदर गाजान? तुम्हारे ऊपर मेरे बहुत से कर्ज हैं, बहुत सी अमानतें हैं। किस को लौटाओगे? मैं औरतों से सर नहीं खपाता। तुम जा सकते हो गाड़ी बांध। वो घोड़े का रुख मोड़कर खड़ा हो गया। रामनाथ ने तजब्जब से माया को देखा। वो इस्तहज़ाइया मुस्कुराहट से उसकी पुश्त को देख रही थी। तुम पे मेरे बहुत से कर्ज हैं बदर, काश कि तुम उनको चुका सको। आपको जाने दे रहे हैं, यही अनायत बहुत है हमारी। हम जानते हैं आप किधर जा रही हैं। सुना है डीसी बहादुर भी इस्तीफ़ा देकर कब के निकल चुके हैं। अब आप भी उनके पीछे हो लीजिए। चलो। वो तंजिया कहता अपने साथियों को इशारा करता घोड़ा भगा कर ले गया और वो तड़प कर होंठ काटती रह गई। चलो रामनाथ, हम भी चलें। उसने थक कर सर नशिस्त की पुश्त से लगा दिया। रामनाथ अपनी बाहरी नशिस्त पे आ बैठा। सुनो रामनाथ। जी मालकन। वो मुअद्दब भी था और कदर अफसुर्दा भी। मेरी एक बात मानोगे? कहिए मालकन। उसने घोड़ों की लगाम को झटका दिया। बग्घी सुस्त रवि से चल पड़ी। अगर मैं हिंदुस्तान में ही मर जाऊं तो मुझे बेली के इसी पुराने कब्रिस्तान में दफनाना जहां एक भूत फिरा करता था। कुछ पता चला वो भूत कौन था? साया था वो मालकिन, हवाई चीज़ थी, अभी तक कब्रिस्तान में है। हाँ, वो दुख से हंसी। वो शायद कब्रिस्तान में ही रह गया है। आप ऐसी बातें ना करें मालकिन। आप तो 2 दिन बाद हिंदुस्तान से जा रही हैं, फिर इधर मरने की बातें क्यों करो? 2 दिन में बहुत से घंटे होते हैं रामनाथ, कुछ इल्म नहीं होता किस घड़ी में क्या बीत जाए। क्या तुम मेरी बात मानोगे? मेरे बस में कुछ नहीं है मालकन। वो मुसलमानों का कब्रिस्तान है और आप ईसाई हो। मुसलमान ऐसा नहीं करने देंगे। कितने जालिम हो तुम बेली वाले, किसी की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम भी नहीं करते। मगर जाने दो, तुम भी ठीक ही कहते हो। मुझे कब्रिस्तान के फाटक के बाहर दफना देना। उसकी आवाज़ इतनी ही आहिस्ता थी
کہ وہ بمشکل ہی سن پا رہا تھا۔ بگھی اب سرحد سے کچی پکی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ وہ بالکونی میں منڈیر پر ہاتھ رکھ کے جھکا کھڑا نیچے حویلی کے دالان کو دیکھ رہا تھا۔ حویلی کی دیواریں، منڈیریں، چھت اور نیچے درخت روشن کمکموں، بتیوں اور دیووں سے سجائے گئے تھے۔ اندھیری رات میں روشنیاں آسمان پہ بکھرے تاروں کی مانند لگ رہی تھیں۔ اس نے ایک لمحے کو اپنے کمرے میں حجلہ عروسی میں بیٹھی زہرہ کے بارے میں سوچا، جو جانے کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر اسی طرح نیچے مہمانوں کی چہل پہل کو دیکھنے لگا۔ کچھ لوگ اندر جا اور آ رہے تھے، کچھ رشتہ دار بچے بھاگتے پھر رہے تھے۔ ایسے ہی اس کے ذہن میں یادیں بھاگتی پھر رہی تھیں۔ دلہوزی کی ایک ڈوبتی شام، جب درختوں کے بیچ شاخیں ادھر ادھر ہٹاتی، پتوں پہ پاؤں رکھتی، وہ سنہری بالوں والی لڑکی اس کی طرف چلی آ رہی تھی۔ یہ شاہی خاندانوں کا دستور ہوتا ہے کہ جس نے جس پہ ہاتھ رکھا وہ اسے دے دیا جاتا ہے۔ یہ لڑی میری 13ویں سالگرہ پہ مجھے کوئن مدر نے دی تھی۔ تم ایک شہزادی کو ایک نو آبادی کے اس باغ کی قیمت گنوا رہے ہو؟ جھوٹ، اس نے دکھ سے سر جھٹکا۔ سب جھوٹ، سب اداکاری تھی۔ وہ ہر پل ہر وقت اداکاری کرتی رہی اور میں اس کے تھیٹر کا تماشائی بن کر اسے سراہتا رہا۔ وہ تو اول روز سے ہی اداکارہ تھی، میں کیوں بے وقوف بنتا رہا؟ اسے اس سے نفرت نہیں ہوتی تھی، اسے اس پہ غصہ آتا تھا، یا شاید زیادہ غصہ اسے بے وقوف بننے پہ تھا، یا شاید اپنے اتنے لا علم رہنے پہ۔ چوٹ اس کی انا پر پڑی تھی۔ جانے مایا کتنی قصوروار تھی اس سب میں۔ رات ڈھلنے لگی تھی، نیچے کی گہما گہمی ماند پڑنے لگی اور سب اپنے اپنے کمروں میں دبک کر سونے لگے تو وہ سست روی سے چلتا اپنے کمرے کے دروازے تک آیا۔ ہولے سے اس نے دروازہ دھکیلا، وہ کھلتا چلا گیا۔ باہر راہداری تاریک تھی، وہ اندھیرے میں کھڑا تھا۔ دروازہ کھلا تو روشن کمرے سے روشنی آنے لگی، یہاں تک کہ پورا دروازہ کھل گیا اور وہ روشنی میں نہا گیا۔ اس کا پلنگ تازہ سرخ گلاب کی لڑیوں سے سجایا گیا تھا۔ پلنگ کے عین وسط میں گھونگھٹ چہرے پہ گرائے وہ بیٹھی تھی۔ سرخ گھونگھٹ کے کنارے پر سنہری تاریں لگی تھیں اور وہ خاصا نیچے تک گرا تھا، اتنا کہ اس کی گردن بمشکل دکھائی دیتی تھی۔ گھٹنوں کے گرد اس نے بازوں کا حلقہ بنا رکھا تھا۔ آستین کوہنی تک ختم ہو جاتی تھی اور آگے کلائی تک سونے کی چوڑیاں کنگن بھرے تھے۔ ہاتھوں کی پشت پہ مہندی کے بیل بوٹے بنے تھے۔ بدر کی نگاہ اس کے سفید پیروں پہ جھک گئی، وہاں بھی ایڑیوں تک مہندی کے نقش دمک رہے تھے۔ وہ بہت حسین تھی، یقیناً وہ دونوں ہنسی خوشی ساتھ نباہ کر لیں گے۔ اس نے دل کو تسلی دی، اور محبت کا کیا ہے، یہ تو بعد میں بھی ہو جاتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا پلنگ کے قریب گیا، ہاتھ سے پھولوں کی لڑیاں ایک طرف کیں اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ اس نے گھونگھٹ الٹا تو حسین بناؤ سنگار سے آراستہ چہرہ سامنے آیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ وہ قدرے جھجکتے ہوئے بولی۔ میں اچھا ہوں زہرہ۔ اس نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ امید ہے تم پچھلی باتوں کو بھلا دو گی اور ہم نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں گے۔ اس کا حنائی ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لے کر وہ میکانکی انداز میں کہہ رہا تھا، اور ہاں، یاد آنے پر اس نے شیروانی کی جیب سے ایک ڈبیا نکالی، تمہاری رونمائی کا تحفہ۔ اور زہرہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے چونکی۔ تحفہ؟ اس کے لبوں سے پھسلا۔ میم صاحب نے کچھ دیا تھا آپ کے لیے، وہ یکدم چپ ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات اور رونمائی کا تحفہ ملنے سے بھی قبل وہ ایک دم ساری جھجک اور حیا بھلا کر پرانے انداز میں بولنے پہ قدرے شرمندہ ہوئی۔ کیا دیا تھا؟ وہ تیزی سے بولا۔ معلوم نہیں، سرخ پوٹلی تھی، نیچے کمرے میں رکھی ہے، لے آؤں؟ ہاں جاؤ۔ وہ بے چین سا کھڑا ہو گیا۔ زہرہ ایک لمحے کو جھجکی، پھر پلنگ سے پاؤں نیچے اتارے، جوتی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا، پھر ایسے ہی ننگے پاؤں چلتی کمرے سے راہداری میں آئی۔ پوری حویلی خاموشی اور نیم تاریکی میں ڈوبی تھی۔ وہ دونوں اطراف سے سرخ کامدار غرارہ ہاتھوں میں پکڑے تیزی سے ننگے پاؤں سیڑھیاں اترنے لگی۔ بار بار زیور کی چھن چھن ہوتی اور چوڑیاں کھنکتیں۔ وہ نیچے اتر کر راہداری میں تقریباً دوڑتی ہوئی، ایک ہاتھ سے غرارہ پکڑے، دوسرے سے ڈھیلا ہوتا دوپٹہ سنبھالے، اپنے کمرے میں آئی، بستر کے تکیے کے نیچے سے چابی نکالی اور تیزی سے سنگار میز کا تالا کھولنے لگی۔
چند ثانیے بعد وہ بدر کے روشن کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہی تھی۔ یہ دیا تھا۔ اس نے سرخ پوٹلی اس کی طرف بڑھائی جس کا منہ سنہری ڈوری سے بندھا تھا۔ بدر نے تیزی سے پوٹلی تھامی اور سنہری ڈوری کی گرہ کھولی۔ سرخ کپڑا کھل کر ہتھیلی پہ پھیل گیا۔ اس کے اوپر ایک بڑا سا ہیرا جگمگا رہا تھا۔ یہ ہیرا ہے؟ زہرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ یک ٹک ہیرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنا چمکدار تھا اور اسے ایسی نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی پھوٹتی تھی کہ آنکھیں چندیا جاتی تھیں۔ یہ کب دیا تھا اس نے؟ کچھ دیر بعد بولا تو آواز کپ کپا رہی تھی۔ 3 روز پہلے چاچی نے آپ کے سامنے آنے سے منع کیا تھا تو اسی لیے دے نہیں سکی۔ ساتھ یہ کاغذ بھی دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ انہیں اپنے باپ سے ادھر ملنا ہے، شاید کل رات یا پرسوں رات کسی جہاز پہ۔ اس نے مٹھی میں دبا کاغذ دینا چاہا تو بدر نے جھپٹ کر وہ کاغذ پکڑا اور کھول کر پڑھا۔ اس پہ ایک جہاز کا نام اور جگہ کا پتہ لکھا تھا۔ وہ تیزی سے لرزتی انگلیوں سے کاغذ تھامے پڑھ رہا تھا۔ ذہن میں دور ایک آواز گونج رہی تھی، وہ مجھے مار دے گا بدر، اگر اسے ہیرا نہ ملا تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ اس نے بے اختیار مخملی سرخ کپڑے پہ پڑے ہیرے کو دیکھا۔ ماہ ملکہ، بیلی راجپوتاں کی ملکہ، وہ تو اس کے پاس ہی، پھر مایا کارلس کو کیا دے گی؟ تم مجھے کیا کیا واپس کرو گے بدر غازان؟ اس نے تیزی سے پوٹلی کی گرہ پھر سے لگائی، اسے جیب میں ڈالا اور کاغذ اسی طرح مٹھی میں دبائے باہر کی طرف لپکا۔ میں جلدی آ جاؤں گا، فکر نہ کرنا۔ بس ایک فکرہ اس کے لیے چھوڑ کر وہ باہر نکل گیا اور وہ پلنگ کے پائے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ وہ مہارانی پھر سے دونوں کے درمیان آ گئی تھی۔ اگر اسے علم ہوتا کہ بدر اس کا تحفہ دے کر یوں دیوانہ وار باہر بھاگے گا تو اسے کبھی وہ تحفہ نہ دیتی۔ کیوں کر دیا اس نے ایسا؟ وہ گھٹنوں پہ سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے معلوم تھا اب اسے بہت سے دن اور رات انتظار کرنا ہوگا اور تب بھی شاید ہمیشہ کا سکون اسے نہ ملے۔ وہ جو سمجھتی تھی کہ شادی کر کے بدر اس کا ہو جائے گا اور وہ اسے باندھ لے گی، اس پہ آج ادراک ہوا تھا کہ زور زبردستی سے کسی کو اپنا کب بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی بلند ہوتی ہچکیاں روشن کمرے میں لگی پھولوں کی سیج سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس کو اپنی منزل مقصود کی طرف جاتی جو پہلی ٹرین ملی تھی وہ اس میں سوار ہو گیا تھا۔ ٹھنڈا یخ لوہے کا راڈ پکڑے وہ ایسے ہی گمسم سا کھڑا رہا، ہلا تک نہیں، نہ ہی بیٹھا۔ اس کا ذہن کہیں بہت دور کھویا ہوا تھا۔ میرے بہت قرض ہیں تم پر، تم کس کس کو چکاؤ گے؟ کون سا اسٹیشن آیا، کون سا گزرا، اس نے کون سی ٹرین بدلی، کس بس میں سوار ہوا، اسے کتنے دھکے لگے، وہ کتنا بھاگا، اسے علم نہ تھا۔ بس وہ ایک آواز اس کے دل و دماغ پہ ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی، تمہارے پاس میری بہت سی امانتیں ہیں بدر غازان، تم کس کس کو واپس کرو گے؟ اونچے درختوں کے بیچ ڈلہوزی کی اس پہاڑی کا منظر پھر سے روشن ہو گیا۔ اس کا پاؤں پکڑے اپنے لبوں سے زہر چوستی وہ لڑکی جس کے سنہری بال شانوں پہ بکھرے تھے، اس پہ اس کے بہت سے قرض تھے، انہیں وہ کیسے چکا پائے گا؟ اسے یاد آیا جب وہ اس کی بالکونی میں سے نکل رہا تھا اور مایا نے اس کے سامنے آ کر اسے روکنا چاہا تھا تو کیسے اس نے سختی سے اسے پرے دھکیل دیا تھا۔ اسے یاد آیا اس وقت وہ رو رہی تھی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا اور وہ اس کی منت کر رہی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر نہ جائے۔ وہ اسے بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ اداکارہ تھی مگر اس کی محبت ناٹک نہیں تھی، وہ سچی اور کھری تھی۔ اور وہ بیلی کے جنگل میں درخت کے کٹے تنے پہ بیٹھی، چہرہ ہاتھوں پہ چھپائے بلک بلک کر روتی لڑکی اسے اس وقت کیوں بھول گئی تھی جب وہ اسے ہٹا کر اس کے کمرے کی بالکونی سے نکلا تھا، اور وہ سوگوار سی سفید ساڑی والی عورت بھی جو اجلت میں تھانے میں داخل ہوئی تھی، جس کا سنہری ڈھیلا سا جوڑا گردن پہ پڑا تھا، جس نے آ کر اسے ایک فریبی دوست کے چنگل سے نکالا تھا، وہ سب کچھ بھی کیوں اسے اس کی محبت کی تصدیق کے لیے ناکافی لگا تھا؟ میرین جان کارلس عرف مایاوتی کو اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے وہ ہیرا کیوں اس کی ہتھیلی پہ رکھنا پڑا تھا جس سے اس کی زندگی کی ڈور بندھی تھی؟ صبح طلوع ہوئی، دوپہر ہوئی، شام اتری اور پھر رات بھی ڈھل گئی۔ اس کا سفر بس ختم ہونے کو تھا۔ وہ بار بار جیب تھپ تھپا کر ماہ ملکہ کی موجودگی کا یقین کرتا۔ وہ جاتے جاتے بھی اس کو کچھ دے کر گئی تھی۔ وہ واقعتاً شہزادی تھی، بے نیاز اور سخی، مگر صرف وہ پتھر نہیں۔ مایا نے اسے اپنے تمام احسان اتارنے کا ایک موقع بھی دیا تھا۔
بس ایک دفعہ اسے مایا مل جائے، وہ ہیرا اسے لوٹا کر کارلس کو اس کی جان سے کھیلنے نہیں دے گا، بس ایک بار وہ اسے مل جائے۔ وہ بے چینی سے ڈھلتے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ جس وقت زہرا اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی مغموم سی اس کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہی تھی، بیلی راجپوتا سے بہت دور وہ سمندر کے پانی کو ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ رات کے اس پہر سمندر کا پانی بالکل سیاہ تھا اور پورے چاند کی چاندنی سے پانی کی سطح چمک اٹھی تھی۔ لہریں پلٹ پلٹ کر اس اکیلے کھڑے ٹوٹے پھوٹے بحری جہاز سے ٹکراتی تھیں، جس کے عرشے پہ ریلنگ پہ ہاتھ رکھے وہ دور پانی کی آخری حد کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سیاہ ساڑی پہن رکھی تھی جس کا سیاہ پلو سمندر کی ہوا میں پھڑپھڑا رہا تھا، سنہری بال پیچھے کو اڑ رہے تھے۔ وہ لبوں پہ مدھم مسکان لیے کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے معلوم تھا اب تک اس کو مایا کا پیغام مل گیا ہوگا اور وہ یقیناً آ رہا ہوگا۔ وہ تحفہ واحد چیز تھی جو اسے اس کی محبت کا یقین دلا سکتی تھی۔ مایا! آواز پہ اس نے مڑ کر دیکھا، کارلس اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ خود کو اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرنے لگی۔ تم آ گئی؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں۔ مایا نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ ڈائمنڈ کہاں ہے؟ کارلس نے اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ مایا، مجھے ڈائمنڈ دو۔ اس نے قریب رکھی ایک سیاہ مخملی پوٹلی اس کی ہتھیلی پہ رکھی جس کا منہ سفید چمکیلی ڈوری سے بندھا تھا۔ کارلس نے پوٹلی کو مضبوطی سے تھاما اور ڈوری کھولی۔ اندر وہ بڑا سا ہیرا پڑا جگمگا رہا تھا۔ کارلس نے اسے اٹھایا، انگلی اور انگوٹھے کے درمیان رکھ کر غور کیا۔ اس ناند میں یہی تھا؟ وہ بغور کارلس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہی تھی۔ مجھ سے دھوکہ مت کرو، میں قیمتی پتھروں کو دور سے پہچان جاتا ہوں، یہ نکلی ہے۔ مایا کا رنگ فاق ہو گیا۔ پاپا، میں تمہارا باپ نہیں ہوں، مجھے ہیرا چاہیے مایا، ہیرا، دا ڈائمنڈ۔ وہ دبی دبی آواز میں گھرایا۔ مجھے ناند میں سے یہی ملا تھا، تم دوبارہ دیکھو یہ شاید۔ جسٹ اسٹاپ اٹ۔ کارلس نے سبز برساتی کی جیب سے پستول نکالا اور اس کی ٹھنڈی نال مایا کی پیشانی پہ رکھ دی۔ اب بتاؤ ہیرا کہاں ہے؟ اس نے دور بحری جہازوں اور کشتیوں کے قطار کو دیکھ کر ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی پوٹلی پہ ڈالی۔ سرخ مخملی پوٹلی جو خاصی وزنی تھی، یا وہ اس کے دل پہ پڑا بوجھ تھا، اور قطار میں کھڑے آخری جہاز کی طرف بھاگا۔ وہ آخری جہاز کسی حادثے کا شکار ہو کر آدھا ٹوٹ چکا تھا اور عرصے سے ادھر کھڑا تھا۔ اس کا عرشہ دن میں ویران ہوتا تھا اور رات میں عموماً جواری یا نشئی ادھر محفل جماتے تھے۔ وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے جہاز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ وہاں کیوں آیا تھا، بس وہ مایا کو کارلس سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ اس سے نفرت کہاں کر سکتا تھا؟ اس پراسرار سی مہارانی کو وہ بھلا بھی نہ سکتا تھا۔ وہ جہازوں کے قریب ہی تھا جب اس نے گولی چلنے کی آواز سنی۔ یکے بعد دیگرے 3 گولیاں چلیں۔ وہ پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ آوازیں اس آخری تباہ شدہ جہاز سے ہی آ رہی تھیں۔ نہیں، وہ اسے بچا لے گا، وہ اسے مرنے نہیں دے گا، وہ اسے کارلس سے بچا لے گا۔ وہ یہی سوچتا دیوانہ وار بھاگتا گیا۔ جہاز کی سیڑھیاں خستہ حال اور ٹوٹی پھوٹی تھیں۔ وہ تیزی سے 2 سیڑھیاں پھلانگتا بھاگتا ہوا راہ میں آئی رکاوٹیں عبور کرتا۔ جس وقت عرشے پہ پہنچا اسی وقت تڑ تڑ کی آواز کے ساتھ بہت سے موتی اس کے قدموں سے ٹکراتے ادھر ادھر بکھر گئے۔ اس نے جھک کر دیکھا، وہ سفید موتی خون میں لتھڑے سرخ پڑ گئے تھے اور ادھر ادھر بکھرتے سرخ لکیریں بنتی جا رہی تھی۔ اسی پل کسی وزنی شے کے پانی میں گرنے کی آواز آئی۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا۔ سامنے خون کا ایک تالاب پڑا تھا اور خون کے نشانات تھے، جیسے کسی لاش کو گھسیٹ کر ابھی ابھی پانی میں پھینکا گیا ہو۔ لاش؟ مایا؟ اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ وہ دوڑ کر عرشے کی دوسری طرف آیا اور اسی پل اسے لگا کسی نے سمندر میں چھلانگ لگائی ہے۔ سبز برساتی اور بڑے سے ہیٹ کی ایک ہلکی سی جھلک وہ دیکھ سکتا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر جھک کر پانی کو دیکھ پاتا، پانی میں ڈبکی لینے کی آواز آئی اور سکوت چھا گیا۔ وہ دھیرے دھیرے شکست خوردہ قدموں سے چلتا واپس خون کے تالاب اور موتیوں تک آیا۔ موتی ابھی تک ادھر ادھر بکھر رہے تھے۔ وہ تھکا ماندہ ادھر گر گیا۔ خون اس کے ہاتھوں اور کپڑوں پہ لگ گیا،
پھر تھک کر سر گھٹنوں پہ رکھ دیا۔ کبھی جو تم اس لڑی کو ٹوٹ کر بکھرتے دیکھو تو جان لینا کہ یا تو مایا نے دل ہار دیا یا جان ہار دی۔ وہ ٹھیک کہتی تھی۔ بیلی راجپوتاں کی ملکہ نے جان ہار دی تھی۔ اس نے جیب سے سرخ پوٹلی نکالی اور کھولے بغیر اسے پوری قوت سے دور پانی میں پھینک دیا۔ پوٹلی نے غوطہ کھایا اور پھر سمندر کے تاریک پانی میں گم ہو گئی۔ فساد کی وہ جڑ ہمیشہ کے لیے ڈوب چکی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے کچھ دے کر جاتی تھی۔ اب کی بار وہ جاتے جاتے اسے زندگی بھر کا ایک نہ ختم ہونے والا غم دے گئی تھی، ایک ایسا پچھتاوا جس سے وہ کبھی جان نہ چھڑا پائے گا، کہ وہ ساری زندگی سوچتا رہے گا کاش کہ وہ اسے بچا پاتا۔ بحری جہاز گھنٹہ بھر سے رک چکا تھا۔ مسافر اپنا سامان اٹھائے اپنے بچوں کو سنبھالتے، شور کے باعث ایک دوسرے سے بلند آواز میں بات کرتے سمندر کی حدود سے باہر آ رہے تھے۔ بہت سے مسافروں کے درمیان ایک مسافر نے بہت تھکے تھکے انداز میں اپنا بیگ زمین پہ رکھا تھا۔ اس نے سبز برساتی پہن رکھی تھی اور سر پہ بڑا سا ہیٹ تھا۔ وہیں سمندر کے کنارے اپنے بیگ کے ساتھ ہی بیٹھ کر اس نے سر نیچے جھکا لیا اور تھکاوٹ سے کن پٹھیوں کو انگلیوں سے دبایا۔ ہندوستان سے انگلستان تک کا بحری سفر خاصا تھکا دینے والا تھا۔ لوگوں کی چہل پہل جاری تھی، گہما گہمی اپنے عروج پہ تھی۔ اس نے چند لمحے خاموشی سے گردن ادھر ادھر گھما کر دیکھا، پھر اپنے سر پہ رکھا وہ بڑا سا بانس کے تنکوں کا بنا ہیٹ اتارا، اسے زور سے سمندر کے پانی پہ اچھال دیا اور لمبے سنہری بال برساتی کے اندر سے نکال کر اور ان میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے لگی۔ دفتن اس کی انگلیوں کو بال خالی خالی لگے تو اس نے بالوں کی اس لٹ کو چھوا جو کبھی موتیوں سے بہت وزنی ہوتی تھی، اب وہ لٹ خالی تھی۔ ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ اسے یاد تھا اس نے ایک دفعہ بدر سے کہا تھا، اگر جو کبھی تم اس لڑی کو ٹوٹ کر بکھرتے دیکھو تو جان لینا کہ یا تو مایا نے دل ہار دیا یا جان ہار دی، اور اگر مجھے کبھی کچھ ایسا مل گیا جو خوش قسمتی کے ہما کو ہمیشہ میرے سر پہ سایہ کیے رکھ سکے تو میں اسے خود ہی توڑ دوں گی۔ اور جب اس رات اس نے اپنے ستیلے باپ کو اپنے دفاع میں مارا تھا، جو نہ صرف اس کی ماں پر ظلم کا مرتکب اور اس کی محرومیوں کا ذمہ دار تھا بلکہ شیکھر کا قاتل بھی تھا، تو اس کی لاش کو اس برساتی اور ہیر سے ہلکی کر کے سمندر میں دھکیلنے کے بعد اس نے خود ہی وہ لڑی توڑ دی تھی کہ اس کے پاس خوش قسمتی کے ہما کو اپنے سر پہ برقرار رکھنے کے لیے کچھ اور بہت قیمتی اور خاص موجود تھا۔ مایا نے برساتی کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ ٹاٹ کی پوٹلی نکلی جسے ربڑ لگا کر باندھا گیا تھا۔ اس نے ربڑ اتارا اور پوٹلی کھولی۔ اندر وہ بڑا سا ہیرا جگمگا رہا تھا، مگر اس کی جگمگاہٹ اس کے ان دو نقلی ریپلیکاز کی طرح شوق اور بے حد تیز نہیں تھی جو اس نے بدر اور کارلس کو دیے تھے، جو بہت پہلے سے اس نے تیار کر کے رکھے تھے، بلکہ ماہ ملکہ کی چمک بہت ٹھنڈی، بہت باوقار تھی۔ اس نے مسکرا کر ہیرے کو دیکھا۔ اس ہیرے کے لیے اس نے بہت سے کھیل کھیلے تھے، مگر جس کے ساتھ کھیل نہیں کھیلا تھا جب اس نے دتکارا تو اس رات اپنی بالکونی میں روتے ہوئے اس نے عزم کیا تھا کہ بھلے وہ جس سے اس نے واقعتاً محبت کی تھی اسے نہ اپنائے، مگر وہ اسے زندگی بھر کا دکھ ضرور دے کر جائے گی جو اس نے اسے دیا تھا، اور اسے علم تھا کہ اس نے عرشے پہ بیٹھ کر وہ موتی ضرور چنے ہوں گے۔ اے بیلی کے نیزہ باز لڑکے، اس نے کرب سے مسکرا کر ہیرے کو دیکھا اور واپس احتیاط سے جیب میں رکھ لیا۔ اسے اپنی ساری کہانی سنائی تھی اور وہ سرخ پوٹلی اس تک بھیجنے سے پہلے بھی بہت دفعہ اسے بتایا تھا، بار بار بتایا تھا، مگر پھر بھی وہ سمجھ نہ سکا اور وہ پتھر دیکھتے ہی بھول گیا کہ میں لندن کے تھیٹر کی سب سے کامیاب اداکارہ ہوں۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور اپنا بیگ اٹھائے ایک طرف کو چل دی۔ اس دن کے بعد سے کسی نے اسے لندن کے تھیٹر میں نہیں دیکھا تھا۔